रुमैसा अपिया की शादी थी और मैं बेहद खुश थी। अपिया की मंगनी को 6 महीने हो गए थे और आरिफ भाई से अपिया की फ़ोन पे कभी कभी बात भी हो जाया करती थी। बहरहाल उन्हीं दिनों मेरे लिए भी मेरे खालाजाद हंजला का रिश्ता आया और मेरी वालिदा का इरादा था कि रुमैसा अपिया की शादी पे मेरी भी मंगनी कर दी जाए और शायद मेरी खुशी की वजह भी यही थी। मेरा हंजला से बाकायदा से इजहार मोहब्बत तो नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन मोहब्बत को लफ्ज़ों के इजहार की कहाँ ज़रूरत होती है। मैं जानती थी कि उनकी आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, इसलिए जब रुमैसा ने मुझसे पूछा तो मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। और जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ था उसी दिन हंजला का मुझे फ़ोन आया। मैं रुमैसा अपिया की तरह ज़्यादा शर्मीली किस्म की लड़की नहीं थी और ना ही कम गो थी। मैंने फ़ोन उठाया। यकीन नहीं आ रहा शफ़ा, बताओ कैसे यकीन करूं कि इतनी आसानी से ये सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको चुटकी काट देती हूँ, आपको यकीन आ जाएगा। मेरा जवाब सुन के वो हंसने लगे। सोच लो, मैं आ भी जाऊंगा। उसने जितने यकीन से ये बात कही मैं घबरा गई। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। हंजला हंसने लगा। तो मैं कौन सा आ रहा था, मैं भी मजाक ही कर रहा था। बहरहाल हम दोनों ने रुमैसा की शादी पे बड़े मैचिंग कपड़े पहने थे। रुमैसा की बारात आते ही उनका निकाह हुआ और उसके बाद मेरी और हंजला की मंगनी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। रुमैसा रुखसत होके आरिफ भाई के साथ जा चुकी थी। वो बहुत डैशिंग पर्सनालिटी के मालिक थे, बल्कि हंजला से ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थे। शादी के बाद बस एक बार ही रुमैसा पूरे दिन के लिए हमारे घर आई थी। सुबह आरिफ भाई अपने ऑफिस जाने से पहले उसे हमारे घर छोड़ गए थे। हालांकि मैंने बहुत कहा कि आरिफ भाई अंदर आइए ना, हमारे साथ नाश्ता करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, डिनर साथ करूंगा। मैं रुमैसा के साथ अंदर आ गई। मुझे तो लगा था कि अपिया के पास इतनी सारी बातें होंगी सुनाने को, लेकिन वो चुप चुप सी थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? तो कहने लगी, नहीं, ऐसे ही, कुछ दिनों के बाद हम लोग हनीमून पे चले जाएंगे। मैंने कहा वाह जबरदस्त, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो कहने लगी, पता नहीं। ये उसने गहरी ठंडी सांस भर के कहा। मैंने कहा क्या बात है पिया, तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया तो तुमसे ठीक है ना? कहने लगी, हाँ, ससुराल में है ही कौन, बस एक बीमार सास है, वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। पूरा घर मेरा है, जो चाहे करूं। मैंने कहा तो फिर इतनी उदास उदास क्यों हो? कहने लगी, सारी बात जीवन साथी की होती है। मैंने कहा तो आरिफ भाई क्या, ऐसे लगते तो नहीं है कि उनका मिजाज बुरा होगा? मेरी बात सुन के कहने लगी, छोड़ो भी इन बातों को, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में नमी है। मैंने बहुत चाहा कि मैं रुमैसा अपिया से वजह पूछूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। रात को आरिफ भाई ने आना था, इसलिए अम्मी ने मुझे किचन का रास्ता दिखाया। मैंने खाना बनाया। रात को जब आरिफ भाई आए तो हंसला भी साथ ही आ गया। मेरी वालिदा ने शायद उसे बुलाया था। आरिफ भाई ज़्यादा बातें उसी से कर रहे थे, हंस रहे थे, कभी कोई मजाक भी कर जाते, और वो तो सदा का बातूनी था। आरिफ भाई को मैं बड़े गौर से देख रही थी। देखने में ऐसे लगते तो नहीं थे कि उनका मिजाज इतना बुरा होगा, ना ही उनके माथे पे बल पड़े रहते थे। जब भी उनसे बात हुई, जितनी भी हुई, कम हुई या ज़्यादा हुई, लेकिन अच्छी ही हुई थी। शायद रुमैसा अपिया को एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, हालांकि यहाँ भी तो वो बड़ी थी, घर उन्होंने ही संभाल रखा था, और फिर बकौल उनके कि उनकी सास उन्हें कुछ नहीं कहती थी। तो फिर वजह क्या थी? खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था, मीठा खाया, चाय पी गई, और जब तक आरिफ भाई बैठे रहे बातें करते रहे, कभी मेरी वालिदा से, कभी वालिद से, कभी हंजला से। बस रुमैसा अपिया कभी कभी किसी बात पे ज़रा सा मुस्कुरा देती। वापसी के लिए जब आरिफ भाई ने रुमैसा से कहा कि चलो, तो उन्होंने मेरी वालिदा की तरफ देखा। मेरी वालिदा कहने लगी, बेटा 1-2 दिन रहने दो इसे यहाँ। आंटी, मैं ज़रूर रहने देता, लेकिन कुछ दिन बाद हमें हनीमून पे जाना है और रुमैसा को घर में कुछ काम भी है। आप जानती हैं मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस
میرے دور کے کزن اور اس کی وائف نے چند دن کے لیے میری والدہ کے پاس آنا ہے. ان کے کہنے پہ ہی میں جا رہا ہوں، ورنہ شاید مجھے اتنا بھی ٹائم نہ ملتا. میری والدہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے. رمیسا اپیا جاتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. میرا دل دھک سے دھڑکا تھا. کیا وجہ تھی؟ میں نے اگلے ہی روز رمیسا اپیا کو فون کیا. ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پوچھا کہ آپ کیسی ہیں، تو کہنے لگی ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ ویسی نہیں لگ رہی. کہنے لگی کیسی نہیں لگ رہی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا مجھے کام ہے، میں بعد میں بات کروں گی. 1 منٹ بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی اور فون بند کر دیا. پتہ نہیں میں کیوں بے چین ہونے لگی تھی. پھر میرے فائنل ایئر کے پیپرز تھے، میں اس کی تیاریوں میں لگ گئی. بس 1 منٹ کے لیے رمیسا اپیا کا فون آیا تھا کہ وہ ہنی مون پہ جا رہی ہیں. اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں ان سے بات کرتی. کہنے لگیں کہ دعا کرنا میری پریشانی دور ہو جائے. میرا بہت دل چاہا کہ میں پوچھوں کہ کیا پریشانی، لیکن میرا صبح ہی پیپر تھا، لمبی بات نہیں کر سکتی تھی. میں نے کہا کہ پہلے آپ ہنی مون سے واپس آ جائیں پھر بات کریں گے. کون سی پریشانی ہے آپ کو؟ کہنے لگی شفا وہ میں تم سے کہنا چاہتی تھی کہ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ پیچھے سے عارف بھائی کی آواز آئی، رمیسا رمیسا کہاں ہو بھائی؟ رمیسا تو بری طرح سے گھبرائی. شفا میں بعد میں بات کروں گی، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. میں نے کندھے اچکائے اور پڑھنے لگ گئی. اگلے روز رمیسا عارف بھائی کے ساتھ ہنی مون پہ چلی گئی. میں پیپر سے فارغ ہو چکی تھی اور آج کل حنزلہ سے زیادہ تر باتیں کرتی رہتی تھی. یہ تیسرا فون تھا جو میں نے اسے کیا تھا اور جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل وہ آفس کا کام بڑی دل جمی سے کر رہا ہے تاکہ شادی سے پہلے پہلے اس کی پروموشن ہو جائے. تیسری کال پہ وہ ضد چوا تھا، شفا کی بچی کیوں مروانا ہے مجھے میرے باس کے ہاتھوں سے؟ کیوں فون کر رہی ہو؟ تمہاری یاد آ رہی تھی، تمہاری آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا. میں نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں جو میری یاد آ رہی تھی، اسی کا تو انتظام کرنا چاہتا ہوں. بڑی امید ہے مجھے اگلے مہینے میری پروموشن ہو جائے گی، لے آؤں گا تمہیں اپنے گھر. میں نے کہا لیکن 1 مہینے کا صبر کون کرے؟ شفا خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کرو، دماغ پہ تمہاری باتیں گھومتی رہتی ہیں یار، کیا خاک ترقی کروں گا میں؟ اچھا چلو آئی لو یو تو کہہ دو، پھر نہیں کروں گی فون. اس نے گہری سانس لی. اوکے آئی لو یو. آئی لو یو. حنزلہ شیراز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میٹنگ ہونے والی ہے، ایک بار فائل کو ری چیک کریں، اور آپ یہاں پہ رومانس فرما رہے ہیں. پیچھے سے شاید اس کے باس نے اسے پکارا اور میری ہنسی بے اختیار تھی. تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور میں کافی دیر تک ہنستی ہی چلی گئی. کتنی خوبصورت زندگی تھی نا، کوئی ٹینشن نہیں تھی. میری آنکھوں میں اتنے خواب سج چکے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. شام کو ایک دم سے آندھی چلی، بارش شروع ہو گئی. ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں پورے صحن کو دوبارہ سے گیلا کر چکی تھیں. اوہ ہو کیا مصیبت ہے امی، ابھی میں نے پورا صحن دھویا تھا اور بارش ہو گئی. میں نے آپ سے کہا بھی تھا مجھے موسم کے تاثرات اچھے نہیں لگ رہے، آندھی بھی چلے گی بارش بھی ہوگی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی. میری والدہ کہنے لگی اچھا میں وائپر پھیر دیتی ہوں، تم جاؤ پکوڑے بناؤ، کتنا اچھا موسم ہے، تمہارے ابا بھی آنے والے ہوں گے. میں جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی. ابھی میں پکوڑے تل ہی رہی تھی جب کسی نے بڑی زور سے میری چٹیا پکڑ کے کھینچی. میں برے طریقے سے چونکی. حنزلہ کے بچے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ یہ گرم گرم کفگیر تمہارے ہاتھ پہ لگا دوں گی. اس نے پلیٹ میں سے پکوڑا اٹھایا، ساتھ میں پودینے کی چٹنی لگا کے کھانے لگا. تمہیں کیسے پتا کہ میں تھا؟ لگ رہا تھا کہ آفس سے سیدھا یہیں پہ آیا ہے. میں نے کہا ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت آپ بھی کر سکتے ہیں. میں نے جلدی سے گرم گرم پکوڑے پلیٹ میں رکھے. حنزلہ پلیز یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں ویسے بھی چائے بنانے لگی ہوں. صحن میں برستی ہوئی بارش دیکھتے ہوئے رومانٹک ماحول میں پکوڑے کھانے کا اور چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. میری بات سن کے کہنے لگا ہاں تو فون پہ کیا کر رہی تھی تم؟ کیا کہوں میں، تمہیں سننے کا کیا دل چاہ رہا تھا؟
وہ جان بوجھ کے شوق ہونے لگا۔ تمیز سے، سمجھے نا، ابھی میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اس نے دوبارہ سے میری چٹیا پکڑ کے ذرا سا کھینچی۔ حنزلہ اب آج آ جائے، آئی لو یو سننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں۔ اب اس کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کے میں گھبرائی۔ امی پکوڑے بن گئے، میں نے جلدی سے اپنی والدہ کو پکارا تو مجھے آنکھیں دکھانے لگے۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گا، بس ایک بار شادی ہونے دو، یہ کہتے ہوئے جلدی سے کچن سے باہر نکل گئے اور میں ہنستی ہی چلی گئی۔ میں ایسی تھی، جب ہنستی تھی تو ہنستی ہی چلی جاتی تھی۔ میری ہنسی کو بریک بڑی دیر سے لگتی تھی۔ جب تک امی باورچی خانے میں آئیں میں پکوڑے بنا چکی تھی اور چائے بھی تیار تھی۔ صحن میں بارش برس رہی تھی اور جتنا حصہ چھتا ہوا تھا وہاں ٹیبل اور کرسیاں رکھ کے ہم لوگ ساتھ ساتھ بارش دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ پکوڑے کھا رہے تھے۔ پھر ابو بھی آ گئے، پکوڑے اور چائے دیکھ کے کہنے لگے یہ تو بہت اچھا کیا، بس میں 2 منٹ میں کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ میرے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، بہت زیادہ تنگ ذہنیت ہمارے گھر میں کسی کی بھی نہیں تھی۔ ہم تو بہنیں ہی تھیں، لیکن ہمارے ابا ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ارے یار، زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ حنزلہ بھی ایسے ہی تھا، بالکل بابا جیسا۔ بہرحال چائے پینے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، ہاں لیکن پیدل کا راستہ ہرگز نہیں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ سوچ رہی ہوں 2-3 مہینے میں تمہاری بھی شادی کر دوں۔ میں نے اپنی والدہ کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ کیوں امی، اتنا اکتا گئی ہیں کیا آپ اکیلی رہ جائیں گی؟ پہلی اپیا کی شادی کے بعد گھر کتنا سونا لگنے لگا ہے۔ میری والدہ نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ارے بیٹیاں اپنے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، اور میں تو بڑی خوش نصیب ہوں کہ داماد نہیں، مجھے تو اللہ نے بیٹے دے دیے۔ عارف کو دیکھا، لگتا ہی نہیں ہے کہ بیٹی غیروں کو دی ہے۔ ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں کتنا گھل مل گیا ہے، ورنہ مجھے تو رومیسا کی طرف سے یہی فکر ستاتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں غیروں میں جا رہی ہے، لڑکا کیسا ہوگا۔ رومیسا تو ویسے ہی صدا کی کم گو ہے، کہیں زیادہ مزاج دکھانے والا نہ ہو، لیکن شکر ہے میرے اللہ کا، کروڑوں بار شکر ہے۔ اور حنزلہ تو اپنا ہی بیٹا ہے، اس کی طرف سے تو مجھے ذرا بھی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری طرف سے ہے۔ یہ سن کے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ امی میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگی تم بڑی حماقتیں کرتی رہتی ہو۔ میرا کان ذرا سا دبا کے پیار سے میرے رخسار کو تھپ تھپایا۔ مذاق کر رہی تھی، تم تو میرے گھر کی رونق ہو۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ 3 دن بعد میری سالگرہ تھی۔ میں نے حنزلہ کی جان کھائی ہوئی تھی، بار بار اسے ہر گھنٹے کے بعد میسج کر رہی تھی 3 days 7 hours left۔ پھر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد لکھا 3 days 6 hours left۔ میرے ہونے والے بچوں کی ماں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری سالگرہ کب آتی ہے، اور ہر سال میں تمہارے لیے کیک لاتا ہوں اور پورا اسے سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ اس بار بھی کروں گا۔ میری جان مت کھاؤ، میرا باس آ جائے گا، کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بار بار میسج کسے کر رہے ہو۔ ایک تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ میری سوتن ہے۔ اس کا میسج پڑھ کے میں ہنسنے لگی اور اسے ہنسنے والا ایموجی بھی بھیج دیا۔ اتفاق تھا کہ جس دن میری سالگرہ تھی اس دن اتوار تھا اور میں پورے لاؤنج کو سجا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد حنزلہ اور خالہ بھی آ گئیں۔ خالہ کا بڑا بیٹا، بہو، بچے سب آئے تھے۔ شفا آپی، غبارے میں سیٹ کرتا ہوں۔ حنزلہ کا بھتیجا بھی ساتھ لگ گیا۔ خوب ہلا گلا سا ہو گیا تھا۔ کافی بڑا کیک لے کے آیا تھا حنزلہ۔ میں نے کھانا بھی بنایا تھا۔ سب سے پہلے کیک کاٹا اور وہ میرے برابر میں کھڑا تھا۔ اسے لگا تھا کہ کیک میں اسے کھلاؤں گی، اگر کھلا بھی دیتی تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ میں نے بتایا نا کہ میرے والد بہت اچھے مزاج کے تھے، ہمارے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ میں نے کیک اس کے منہ کی طرف بڑھایا، اس نے بڑا سا منہ کھولا اور میں نے وہ کیک خود کھا لیا۔ سب ہنسنے لگے، تالیاں بجانے لگے۔ دس از ناٹ فیئر۔ بہرحال کھانا کھایا، اس کے بعد سب کو میں نے کیک کاٹ کے دیا۔ تبھی میرے موبائل پہ رومیسا اپیا کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا لیکن پیچھے بہت شور تھا۔ ارے بھائی سب چپ کر جاؤ، اپیا کا فون ہے۔ لیکن کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ ہیلو اپیا، آپ کو یاد تھا کہ میری برتھ ڈے ہے؟ لیکن تبھی مجھے رومیسا کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اپیا کیا ہوا ہے؟ میں جلدی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور صحن میں آ گئی۔ شفا
شفا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. شفا شفا عارب عارب اپیا اپیا کیا ہوا ہے؟ میں تو پریشان ہو گئی. ساتھ ہی فون بند ہو گیا. میں نے جلدی سے اپیا کے نمبر پہ فون کیا لیکن فون آف ہو چکا تھا. حنزلہ باہر آ گیا. کیا ہوا؟ خیریت؟ کس کا فون تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا پتہ نہیں حنزلہ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. کہنے لگا کیا مطلب؟ کس کا فون تھا؟ بتاؤ تو صحیح. وہ بھی سنجیدہ ہو گیا. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. رمیسا اپیا کا فون تھا حنزلہ. وہ رو رہی تھی. پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اب ان کا فون بند جا رہا ہے. اچھا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں. اس نے جلدی سے اپنے نمبر سے رمیسا کا نمبر ملایا. کہنے لگا فون تو بند ہے. میں رونے لگی. کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ چپ ہو جاؤ، میں عارب کو فون کرتا ہوں، میرے پاس عارب کا نمبر ہے. اس نے جلدی سے عارب بھائی کا نمبر ملایا. کچھ بیلوں کے بعد انہوں نے فون اٹھا لیا. ہیلو حنزلہ؟ عارب بھائی وہ رمیسا کا فون آیا تھا، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں یار، سب خیریت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. وہ ویسے ہی تم سب لوگوں کو یاد کر رہی تھی. بس ہم کچھ دنوں میں آ جائیں گے. میں نے کہا ادھر دو فون. میں نے اس سے فون چھینا. عارب بھائی آپ میری آپی سے بات کروائیں. میری بات سن کے کہنے لگا ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی، یہاں سگنل کا ایشو ہے. ہیلو. اس شخص نے فون بند کر دیا. میں نے کئی بار اس کے نمبر پہ کال کی لیکن فون انگیج تھا. عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے، تم یوں رو گی تو خالہ نے تمہیں یوں روتے دیکھ لیا تو سوچو کتنی پریشان ہو جائیں گی وہ. عارف بھائی کہہ تو رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. میرا دل بہت پریشان تھا. میرے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے. حنزلہ نے میرے آنسو صاف کیے. شاباش، چپ ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی میں کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی ہو. رومی نے پکڑ کے تمہیں فون کر دیا. تمہیں پتہ ہے نا وہ لوگ ہنی مون پہ گئے ہیں، سوات میں ہوں گے یا کاغان میں ہوں گے. وہاں سگنل نہیں آتے، بڑی مشکل سے ہی سگنل آتے ہیں. ڈونٹ وری، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو ہو سکتا ہے 2-3 دن انہیں اور لگ جائیں، سگنل بھی نہ آئے. اگر خالہ نے تمہیں یوں روتے دیکھا تو وہ ایک ماں ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی. اور پتہ چلے جب رومی واپس آئے تو کوئی بات ہی نہ ہو. خالہ ویسے بھی بی پی کی مریض ہے. پلیز شفا، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو. شاباش، مسکرا کے دکھاؤ مجھے. تم مجھے مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو. کم آن یار، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں واپس کمرے میں آئی، زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی رہی. امی کہنے لگیں کیا بات ہے بیٹا، کس کا فون تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اپیا کا فون تھا لیکن کٹ گیا، شاید سگنل پرابلم تھا. کہنے لگیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں وش کرنا ہو. اس کے بعد میرا دل ہی نہیں لگا. آہستہ آہستہ سب لوگ واپس چلے گئے. میں نے سب کام غائب دماغی سے کیے. برتن دھو رہی تھی لیکن میرے کانوں میں اپیا کی سسکیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. اللہ کرے جو حنزلہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو. میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے. لگ رہا تھا کہ کسی نے میرا دل اندر سے کھینچا ہے. کچھ ہوا ہے. بہرحال مجھے رات کو بھی ٹھیک سے نیند نہیں آئی. پورا دن میں چپ چپ سی بیٹھی رہی. جو خبر شام کو ملی اس نے ہم سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے. میرے والد جلد ہی اپنی دکان سے واپس آ گئے. وہ رو رہے تھے اور میرا دل دھک سے رہ گیا تھا. میری والدہ پریشان ہو گئی. کیا ہو گیا کیسر، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ سننا تھا کہ میرے والد میری والدہ کو اپنے ساتھ لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. رمیسا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. عارب کا فون آیا تھا کہ وہ ایک کھائی میں گر گئی ہے. عارب نے اسے بچا تو لیا لیکن ہاسپٹل میں کئی گھنٹے زندگی موت کی جنگ لڑتے لڑتے وہ ہار گئی. اور مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو. میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اور میرے کانوں میں ابھی بھی اپنی بہن کی سسکیاں گونج رہی تھیں. شفا شفا، وہ عارب. میرا دماغ چکر کھانے لگا. میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو پورے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا. مجھے میرے کمرے میں کس نے لٹایا میں نہیں جانتی. جیسے ہی میں باہر آئی، رمیسا کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی.
اسے اس حال میں دیکھ کے میں تڑپ کے رہ گئی۔ بھاگتے ہوئے میں اس کے پاس آئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے بال کھل چکے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ میں اسے ہلانے لگی، اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اٹھو اپیا، تم اٹھ کیوں نہیں رہی ہو؟ اٹھو نا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری والدہ ایک کونے میں گم سم سی بیٹھی ہوئی تھیں، ہاتھوں سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ سب مرد اندر آ چکے تھے۔ اپیا، اپیا تم نے مجھے کچھ بتانا تھا نا؟ کیا بتانا تھا تم نے مجھے؟ بتاؤ، بولو نا، تم نے مجھے کیا بتانا تھا؟ تم بنا بات کیے کیسے جا سکتی ہو؟ اٹھو نا اپیا۔ میں رونے لگی۔ تبھی عارف بھائی کی آواز گونجی، تدفین کا وقت ہو گیا ہے۔ تب میری نظر ان پہ پڑی۔ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے، آنکھیں متورم تھیں، لیکن مجھے لگا جیسے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ میں ان کے سامنے آنکھیں کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ لیکن میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیسے مر گئی میری بہن؟ آپ کے ساتھ گئی تھی نا؟ کیا کیا ہے آپ نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے کچھ نہیں تھا، کیسے مر گئی وہ؟ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں پہ اپنا گریبان پیچھے کیا۔ صبر کرو، میرے بس میں ہوتا تو میں اسے کبھی بھی جانے نہ دیتا۔ حنزلہ میرے پاس آ گیا۔ ہوش میں آؤ شفا، کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں، میری بہن کو کوئی نہیں دفنائے گا۔ حنزلہ تمہیں پتا ہے اپیا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے مجھ سے کچھ کہنا ہے، مجھے کچھ بتانا ہے۔ اس نے مجھے کچھ بتانا تھا حنزلہ، اس نے مجھے کچھ بتانا تھا۔ میری بہن کو کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ میرے والد میرے پاس آ گئے، مجھے اپنے ساتھ لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ بابا ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے، ہم اپیا کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا میری بہن کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ تبھی عارف بھائی بلند آواز میں بولے، میری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے وجود کو کاٹا پیٹا جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ چلیں اٹھائیں میت۔ اور میں اس شخص کو دیکھ کے حیران تھی۔ اگر کوئی بات نہیں تھی تو اسے کیا اعتراض تھا؟ وہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروانے دے رہا تھا؟ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم ابھی آپ ہی کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے۔ میرے والد کہنے لگے، بیٹا صبر کرو، کیا ہو جائے گا اس سے؟ تمہاری بہن زندہ ہو جائے گی کیا؟ بس کر دو، پہلے اس نے بہت اذیت میں 24 گھنٹے گزارے ہیں۔ کھائی میں گر گئی تھی بیٹا، وہ بہت چوٹیں آئی تھیں اسے، دیکھو تو اس کے سر پہ بھی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ پہلے ہی بہت تکلیف میں رہی ہے میری بچی، خدا کے لیے اب مزید تکلیف اسے نہ دو۔ میری خالہ میرے پاس آ گئی، مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ بس کرو بیٹا صبر کرو۔ میری والدہ کے بھی آنسو بہے جا رہے تھے، گم سم وہیں بیٹھی رہی۔ اپیا کی ساس بھی بہت رو رہی تھی۔ بے شک وہ چند دن میرے ساتھ رہی، لیکن بہت اچھی بچی تھی۔ میرے بچے کا تو گھر برباد ہو گیا، بہت رویا ہے میرا عارب۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری بہن کی موت کا ذمہ دار یہی شخص ہے، جھوٹا، مکار، دھوکے باز۔ اگر سچا ہوتا تو پوسٹ مارٹم کرواتا۔ کس چیز کا ڈر تھا اسے؟ کیوں نہیں کروانے دیا؟ مجھے اس وقت پہ افسوس ہونے لگا جب وہ مجھے کچھ بتانے لگی تھیں، اور میرے پیپرز تھے، میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ 3 دن گزر چکے تھے، ہمارے گھر میں کسی نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور میں نے تو ایک نوالہ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ میری خالہ کبھی امی کو دودھ کا گلاس پلاتی، تو کبھی میرے خالو میرے والد کو زبردستی کچھ کھلاتے۔ کبھی خالہ مجھے کہتی کہ تم خود کو تو سنبھالو، اپنی ماں کی حالت دیکھو، پہلی بلڈ پریشر اور شوگر کی مریض ہے۔ لیکن میں روئے جا رہی تھی، میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ حنزلہ بھی کہہ کے تھک گیا کہ شفا خدا کے لیے اپنا خیال رکھو، خالو کو بھی تم نے سنبھالنا ہے، تم یوں کرو گی تو انہیں کون حوصلہ دے گا، کون تسلی دے گا؟ میرے آنسو اس نے صاف کیے، چھوٹے چھوٹے نوالے میرے منہ میں زبردستی ڈالنے لگا۔ شاباش کھانا کھاؤ، میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے سہلانے لگا۔ جانے والے کو ہم روک نہیں سکتے نا۔ میں چپ تھی، میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کوئی نہ کوئی بات تھی۔
میری بہن کے دل میں جب سے شادی ہوئی تھی وہ خوش نہیں تھی، لیکن میری بات کا اعتبار کس نے کرنا تھا؟ کسی نے نہیں سننا تھا۔ سب نے یہی کہنا تھا کہ چپ ہو جاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، ورنہ کوئی تو یہ کہتا کہ ہاں پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ عارف صاحب، آپ کو اعتراض کس چیز پہ ہے جب آپ مجرم ہی نہیں ہیں تو؟ لیکن کوئی نہیں بولا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ حنزلہ نے بھی نہیں۔ بمشکل میں نے بس آدھی روٹی کھائی۔ مجھے نیند کی میڈیسن دے کے حنزلہ نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ جاؤ آرام کرو، ہم لوگ یہیں پہ ہیں خالہ کے پاس۔ نیند کی گولی کا اثر تھا کہ میں سو گئی۔ وقت گزرنے لگا، کئی بار ہم ماں بیٹی رو چکے تھے۔ میرے والد دوبارہ سے دکان پہ جانے لگے، گھر آتے تو چپ چاپ کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں نے ہی اس سکوت کو توڑنے کی کوشش کی، امی سے باتیں کرنے لگی، بابا آتے تو ان سے باتیں کرتی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، سب کچھ اپنے معمول پہ واپس آ گیا تھا، اور یہ 1 مہینہ میرے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ میں ایک بہت مشکل فیصلہ کر چکی تھی۔ حنزلہ تقریباً روز آتا تھا، لیکن میں اس سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی اب چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی دوائی کی، تو مجھے بتا دینا، میں لا دوں گا، اور میں نفی میں سر ہلاتی تھی۔ 1-2 بار عارف بھائی بھی آئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور انہیں دیکھ کے میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے تو انہیں چائے تک نہیں پوچھی۔ امی نے مجھے کہا کہ چائے کے 2 کپ بنا دو۔ میں نے کہا نہیں، کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہے جو میں ان کے سامنے چائے پیش کروں۔ امی نے چائے بنائی بھی، لیکن انہوں نے پی نہیں، شاید وہ میری بات سن چکے تھے۔ سادے پانی کے 2 گھونٹ دونوں ماں بیٹے نے پیے اور چلے گئے۔ امی، مجھے لگتا ہے یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے میں نے اپنی والدہ سے کہا، اسی نے میری بہن کو مارا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ کیوں مارے گا؟ اس کی بھلا رمیسا سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے بیٹا؟ وہ تو خود اتنا روتا ہے، اسے بھلا نہیں پا رہا۔ اس کا بھی تو گھر برباد ہوا ہے، اس کی بیوی بھی تو یہاں سے چلی گئی۔ امی، اسی نے مارا ہے، آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ لیکن میری بات پہ کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ اپیا کہہ رہی تھیں کہ تم سے کچھ کہنا ہے۔ امی کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو جیسا تم سوچ رہی ہو۔ تم پاگل ہو کیا؟ بھلا وہ اسے کیوں کچھ کہے گا؟ مجھے تو وہ تصاویر دکھا رہا تھا، مری میں، سوات میں، جو تصویریں اس نے رمیسا کے ساتھ کھینچی تھیں۔ دونوں ہی مسکرا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، بس اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، مکر کر رہا ہے۔ بہرحال 2 مہینے بعد ہی میری خالہ نے شادی کا کہنا شروع کر دیا کہ ہم سادگی سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ میری والدہ خود بھی یہی چاہتی تھیں کہ میری شادی جلدی کر دیں، کیونکہ ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ لیکن میں نے خالہ کے سامنے ہی انکار کر دیا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ حنزلہ اور خالو بھی ساتھ ہی آئے تھے، اس کا بڑا بھائی اور بھابھی بھی شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ حنزلہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اگر شفا کی مرضی نہیں ہے تو ہم 1-2 مہینے اور انتظار کر لیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بنا دیکھے ہی میں بات کر رہی تھی، بلکہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ ابھی، نہ 2 مہینے بعد، نہ 4 مہینے بعد۔ حنزلہ، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کے میری خالہ، میرے گھر والے سب حیران ہوئے۔ میری والدہ میرے پاس آئیں، بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں نے انگوٹھی اتاری اور سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے، یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ 5 منٹ کے بعد حنزلہ انگوٹھی ہاتھ میں لیے کمرے میں آیا۔ شفا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا کہا ہے تم نے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں رمیسا کے جانے کا دکھ ہے، ہم سب کو بھی ہے۔ تم بہن ہو تو تمہیں تھوڑا زیادہ فیل ہو رہا ہے، تو اٹس اوکے۔ ایکچولی بھائی اور بھابھی کے دبئی جانے کا پروگرام بن رہا تھا، اس لیے میں صرف سادگی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں برا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا نا حنزلہ، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی شفا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کیا بول رہی ہو تم؟
وہ بے حد پریشان تھا۔ میں نے کہا میں نے بتایا نا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ یہاں سے جا سکتے ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں کہیں نہیں جا رہا، ایسے کہو گی نا تو ابھی مولانا صاحب کو لے آؤں گا۔ اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی، لگ رہا تھا ابھی رو پڑے گا۔ اندر سے تو میں بھی ٹوٹ کے رہ گئی تھی۔ یہ فیصلہ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ مجھے اس شخص کو بے نقاب کرنا تھا جو شریف بن کے بیٹھ گیا تھا۔ میری بہن کی جان لینے کے بعد وہ اپنا گھر بسا لے گا۔ کیوں بسا لے گا؟ کیسے بسا لے گا؟ میں اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دوں گی، اس کا سانس لینا دو بھر کر دوں گی، اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ یہ فیصلہ میں نے اسی وقت کر لیا تھا جب میری بہن کو مرے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور میں نے سب سے کہا تھا کہ اس شخص سے پوچھیں، لیکن کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مرضی تھی، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن مجھے چین نہیں تھا۔ مجھے اصل مجرم کو بے نقاب کرنا تھا۔ جیسی حنزلہ نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے جھٹک کے پیچھے کیا۔ شفا دیکھو ایسے مت کرو، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو یار، کیوں کر رہی ہو انکار؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا نہیں ہے مجھے آپ سے محبت، مر گیا میرا دل، میرا وہ دل مر چکا جس میں آپ کی محبت تھی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو رگڑ کے صاف کیا۔ اس وقت تم شاید پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، میں پھر کبھی بات کروں گا تم سے آ کے۔ میں نے کہا میں بات ختم کر چکی ہوں، یہ آپ کی خالہ کا گھر ہے، اس رشتے سے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے مجبور کرنے کے لیے آئیں گے کہ میں آپ سے شادی کر لوں تو میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں۔ میرے سپاٹ لہجے پہ کہنے لگا میں پھر آؤں گا، اور اسی رشتے سے آؤں گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور تب میں انکار نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میری والدہ اور والد میرے کمرے میں آئے۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ یہ مت سوچو کہ ہم بڈھا بڈھی ہیں اور تمہارے بغیر ہمارا کیا ہوگا۔ بیٹا تم دونوں ہو نا، تمہاری خالہ کا گھر کون سا دور ہے، روز آ جایا کرنا۔ بلکہ نسیمہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ شادی ہو بھی جائے تو بھی بے شک چند مہینے تک شفا روز یہاں آ جایا کرے گی، اور اگر چاہو تو حنزلہ بھی یہاں رک جایا کرے گا۔ کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ انہیں لگا کہ شاید ان کے اکیلے پن کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا امی میں نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میرے والدین چلے گئے۔ اگلے روز میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا، اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر لپیٹی، اور امی سے کہا کہ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، بس 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے میں سیدھا عارب کے آفس میں گئی۔